I'm Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu. I'm a commissioned officer in the Indian Navy. I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006. Research and Analysis Wing and Mr. Anil Kumar on behalf of RAW had been sponsoring regularly the various terrorist activities within Pakistan, especially Hazara Muslims, targets on various workers of FWO. And the third major activity was the ID attacks which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta, Turbat or various other cities of Balochistan. They were being directly sponsored by RAW. Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan. SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. Finances which are coming into Balochistan and Sindh for various anti-national activities are coming through consulates in Jalalabad and Kandahar and the consulate in Zahedan. These are very important consulates which are used by Research and Analysis Wing to transfer dollars into the Balochistan movement. Today I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I have committed here against the nation and the people of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, अभी ये जो आपने कन्फेशनल बयान सुने, ये कमांडर यादव के वो बयानात हैं जो आज ISPR ने उनके मजीद इंकशाफात मंजर आम पर लेकर आए हैं वो, और उन्होंने दुनिया भर को ये बताया है कि एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर जो रॉ के कहने से पाकिस्तान में आया, उसने किस तरह अपना भेस बदला, उसने किस तरह दूसरा पासपोर्ट लिया, एक और नाम के साथ वो ईरान चाबहार से पाकिस्तान के अंदर उसने बॉर्डर क्रॉस किया, और जैसे ही पाकिस्तान में वो आया उसे यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। आज उसने रहम की अपील के लिए दरख्वास्त की है अपने इस कन्फेशनल बयान में, और उसने ये भी कहा है कि वो किन किन मामलात में मुलव्विस रहा। उसने कहा कि उसे ये पता चल गया था रॉ के लोगों को कि उन्होंने ये उनका एनालिसिस था कि मोदी की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होने वाली है भारत में, जिसके बिहाफ पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वार करने हैं, पाकिस्तान की अवाम को टारगेट बनाना है और उसके साथ साथ ऐसे हमले करने हैं जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। सीपैक का मंसूबा नाकाम हो, और खास तौर पर एक नेवल ऑफिसर को इसलिए भेजा गया ताकि वो तमाम उन नेवल तंसीबात का जायजा ले सके, कराची से लेके बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से लेके गवादर तक, और उसके बाद वो अपने रॉ के जो दीगर सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इनकी जानकारी दे सके। आज जो प्रेस रिलीज आई उसमें 3-4 बड़े अहम इंकशाफात थे। इन इंकशाफात में से एक, उसने ये कहा कि वो एथनिक वायलेंस में रॉ मुलव्विस रही है, सेक्रेटेरियन वायलेंस कराची में और उसके साथ साथ सिंध बलूचिस्तान में वो इसको परवान चढ़ाती रही है। पैसा हुंडी और हवाले के जरिए से पहले मुंबई से, दिल्ली से दुबई और दुबई से पाकिस्तान लाया जाता रहा है। उसने ये कहा कि 3 बेसेस हैं कंधार में अफगानिस्तान के अंदर, 3 एम्बेसीज हैं भारत की जहां से पैसे आते रहे। $40,000 का उसने जिक्र किया कि एक ट्रांजैक्शन उसके सामने ही हुई। उसके अलावा पाकिस्तान के एक नंबर CID ऑफिसर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी और उनका एक इस तरह दहशतगर्दी के वार में इस तरह शहीद हो जाना, ये हम सब के लिए एक बहुत ही दुख की और बड़ी तशवीश की बात था। इसका भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि उनको ये डायरेक्टली बताया गया कि ये वाकया भी चौधरी असलम की हलाकत का, उनके ऊपर जो दहशतगर्दाना अटैक किया गया था उसमें भी वो मुलव्विस थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान को, आपको याद होगा, पाकिस्तान के मेहरान नेवल बेस पर अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तान के औराइन तैयारे उड़ा दिए गए थे और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। उसका भी कन्फेशनल स्टेटमेंट आज यादव ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रहम की अपील पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास जाएगी। उन्होंने कहा मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे बहुत दुख है, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर मैं ये अपील करता हूं कि मेरी फांसी को रोक दिया जाए। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो उनका अगला जो पॉइंट होगा वो
सदर पाकिस्तान के पास होगा। आप जानते हैं कि पहले ही उनको सजाए मौत दे दी गई है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस अलबत्ता चल रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आज JIT के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 10 जुलाई को JIT के लिए हतमी रिपोर्ट पेश करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है और कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 10 जुलाई तक उनको अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर देनी है। JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज ये भी बातें हुई कि ना FBR ना SCCP और दीगर इदारे भी तावन नहीं कर रहे, जिसपे जजेस ने बड़े संजीदा किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वो ये देख रहे हैं कि वो इदारे जो फनकारियां दिखा रहे हैं उनकी फनकारियां नहीं चलेंगी। अटॉर्नी जनरल को तंबीह की गई कि जो रिकॉर्ड्स तलब करने के लिए JIT दरख्वास्त कर रही है उनके साथ वो मदद करें। अगर मदद नहीं करते तो FBR और SCCP के चेयरमैन को भी सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है। अब 10 जुलाई को क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। एक वक्फा ले लेते हैं और बात करेंगे अपने 3 तज्जिया निगारों से। एक, यादव का मामला किस तरफ जा रहा है, रहम की अपील का क्या होगा और 10 जुलाई को फैसला किस किस्म का हो सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें आज ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने। ही इज अ सीनियर एनालिस्ट। मोहसिन जमील बेग साहब सीनियर एनालिस्ट एंड आल्सो आमिर राना साहब अ वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जनरल साहब, आई लाइक टू बिगिन विद यू। मुझे ये बताइएगा कि ये आज जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर यादेव के नए बयानात सामने आए हैं एंड हाउ ही हैज एक्सेप्टेड जो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस रहा है, इससे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बड़े वाज़े और मुस्बत उनके पास एक मैं ये कहूंगी कि एक एविडेंस मौजूद है टू प्लीड टू द वर्ल्ड और उनको बताएं कि भारत क्या कर रहा है आखिर पाकिस्तान में। देखिए, 2 चीजें बड़ी वाज़े हो गई हैं। एक तो स्टेटमेंट से कलबशन की जो साथ उसने मर्सी अपील भी कर दी है जी कि जो भी पाकिस्तान कह रहा था वो सही था और भारत का जो भी स्टैंड था वो इंतहाई गलत था। दूसरा, अमेरिका में जो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार लहरें उठ रही थी और पिछले दिनों में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के स्टेटमेंट्स भी आई हैं उनकी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म करे। ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि पाकिस्तान नहीं, एक्चुअली जो उसका एलाई है जिसके साथ उसने लेमुआ मुआहदा भी किया हुआ है वो है जो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी, अब हुकूमत के पास बहुत वाज़े 2 हथियार आ गए हैं और अगर हमारी हुकूमत इसको सही तौर पे इस्तेमाल करे और दुनिया के सामने पहले हमने थोड़ी कोताही दिखाई है जरूर डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और नेशनल लीडरशिप लेवल पर भी जी। अब वक्त आ गया है कि हमारी लीडरशिप बड़ा वाज़े दुनिया को ये पैगाम दे कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है और अमेरिका का जो एलाई है इस खित्ते में और जिसके ज़रिए अमेरिका इस खित्ते में दोबारा अपनी ज़िम्मेदारी कायम करना चाहता है, दरअसल उसका बहुत बड़ा जुर्म है ये। और अब दुनिया को चाहिए कि वो अमेरिका और भारत को इस चीज़ से बाज रखे कि वो इस खित्ते में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और अफगानिस्तान में भी जो डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशों में लगे हुए हैं उनसे हाथ पीछे करें ताकि इस खित्ते में अमन आ सके। जल साहब, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो यादेव की नई स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें इसने $40,000 का हुंडी हवाले का भी जिक्र किया, उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि कंधार में और दीगर काबुल के पास जो एम्बेसीज हैं भारत की उनसे जो है बाकायदा ट्रेनिंग होती रही है और वहां से फैसिलिटेशन होती रही है। तो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका में बैठकर और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है कि बहरा अरब की मछलियों के अलावा हर बंदा पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का, ये उनके लिए कितनी बड़ी शट अप कॉल है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत पहले चाहिए था कि ये जो भारत के जो कौंसल खाने और उन्होंने खोल रखे हैं 3-4 जगहों पर जहां पे ये बाकायदा ट्रेनिंग की जा रही थी, उनको फंडिंग की जा रही थी और जहां से अब पैसे की जो ट्रेल है वो भी सामने कलबशन ने कर दी है, तो पाकिस्तान को बहुत पहले चाहिए था कि अफगानिस्तान को भी और भारत को भी शटअप कॉल दें और इनका जो मुरब्बी है और जो इनको पैटर्नाइज कर रहा है अमेरिका वहाँ पे बैठ कर अफगानिस्तान में, उनके साथ भी बड़े खुले तौर पर बात करने की ज़रूरत है। ये
اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح امریکہ کے سامنے اپنے جو نرم دلی دکھاتا رہا ہے، یہ نرم رویہ رکھتا رہا ہے، اب امریکہ سے دو ٹوک بات کرنی پڑے گی پاکستان کو بھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک چاہتے ہیں، لیکن یہ تعلقات اب اس لہج پہ نہیں ہوں گے کہ ہمیشہ سے پاکستان کو ڈو مور کا کہا جائے گا۔ اب ڈو مور کرنے کا وقت امریکہ کا ہے، بھارت کا ہے اور افغانستان کا ہے، اور افغانستان نے جس طریقے سے پاکستان بار بار سجیسٹ کرتا رہا ہے کہ افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو ریکگنائز کر کے وہاں پر پیس پروسیس شروع کیا جائے، اور اب جو کہ چائنا بھی بیچ میں ایکٹیولی انوالو ہو گیا ہے اور رشیا پہلے سے انوالو تھا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو مل کر امریکہ کو اس خطے سے، امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، اس کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ عامر رانا صاحب، میں یہ چاہوں گی کہ یہ بتائیے گا، یہ مرسی اپیل کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس یہ اپیل جائے گی، لیکن یہ جو سارے اتنے کنفیشنل بیانات اور چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان، بیکاز یسٹرڈے اینڈ ڈے بفور آلسو میں نے یہ پک اپ کیا تھا پوائنٹ کہ امریکہ نے جو دو تین چیزیں رکھی ہیں کہ امداد کم کریں گے، نان نیٹو الائنس میں کمی کریں گے، ڈرونز بھی ماریں گے ان کو، پاکستان کے ساتھ لحاظ بھی کیا جائے گا اور ایڈ بھی ان کی بند کی جائے گی۔ ہاؤ از اٹ دیٹ ہم اپنا کیس پلیٹ نہیں کر سکتے دنیا کے آگے کہ ہم خود دہشت گردی کے مارے ہوئے ستائے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیے، بالکل بھرپور طریقے سے ہم اپنے کیس کو پیش کر سکتے ہیں، کئی سطحوں کے اوپر کیا بھی کیا۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ ایک اور یہ اعترافی بیان کے بعد یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ دہشت گردی کے اندر کون کون سی قوتیں باہر سے ملوث ہیں اور یہاں پہ منافرت کو اور تشدد کو ہوا دینے کے اندر ملوث ہیں۔ اب یہ کہ اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جائے، وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ اور میرا خیال ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ آپ اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز آپ اس کو بناتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک یہ کیس ہے، آپ کیا اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس دیں گے کہ یادیو سے بات کرے، یا نیشنل میڈیا کو ایکسیس دیں گے؟ کیونکہ اس وقت ڈائنامکس جو اوپینین میکنگ کی ہیں پوری دنیا میں، جس طریقے سے اوپینین بنتی ہیں، اس کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری موقف کو من و ان طور کے اوپر تسلیم کر لیا جائے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ ایون کہ چلیں اس کو بھی ہم کہہ لیں تو پھر آپ کے جو ریسورسز ہیں، ڈپلومیٹک ریسورسز، کیا وہ بہتر طریقے سے موبلائز ہو سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پہلو ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اس وقت پوری بحث جو واشنگٹن میں چل رہی ہے، ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ان کا جو ریویو چل رہا ہے افغانستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، وہ کس سمت میں جائے گا۔ ہاں، اس وقت وہاں پہ مختلف تھنک ٹینکس جو تجزیہ کار ہیں، ان کی رائے آ رہی ہے، ان کو سنا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لوگ ہیں، پرو انڈین لوبی بڑی مضبوط ہے، کچھ پاکستان کے لوگ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ رائے سازی کو، اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں تاکہ ریویو کے اندر جو پاکستان سے متعلق ہو رہا ہے ایک بہتر پوزیشن پاکستان کی اس کے اندر سامنے آئے۔ ہاں، یہ اس مسئلے کی یہ جو چیز کی جا سکتی ہے واشنگٹن کے اندر، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا ریشنلائز کرنا ہوگا، پورا کا پورا اس کو ریویو کرنا ہوگا کہ کیسے ایکسپلائٹ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسٹریٹجی اب میرا نہیں خیال کہ اس کے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اب مرسی اپیل آئی ہے اور اب پاکستان کو اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو آرمی چیف کو بھی اس کو ڈیلے کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ کیس چلتا رہے گا، جتنی دیر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے فیور کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر اگر عالمی عدالت انصاف کی طرف سے آتا ہے یا کوئی ایک دم سے کوئی ایک نیگیٹو امیج بلڈنگ پاکستان کی ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو ہینگ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر صورتحال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں پہ یہ کیس لڑا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سزائے موت کے اوپر پابندی ہے۔ ویسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہیں، شاید ان کو ایک تیزی سے ایک دم نیگیٹو امیج بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو بڑا ٹیکٹیکلی، ڈپلومیٹکلی اس چیز کو پرولونگ کر کے، اسٹریٹجائز کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محسن صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں حکومت وقت کیا کر رہی ہے؟ دوسرا ایک یہ بڑا بیان تھا کل سرتاج عزیز صاحب کا آیا تھا، میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیے لیٹر آن۔ جنرل صاحب، یو کین آلسو کامنٹ آن اٹ لیٹر آن۔ انہوں نے کہا جی راحیل شریف صاحب اپنی ذاتی کیپیسٹی میں گئے ہیں وہ سعودی عربیہ۔ جاسمین، پہلی بات تو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ راحیل شریف صاحب ذاتی کیپیسٹی میں آپ نہیں کہہ سکتے، وہ پاکستان
فوج کے سربراہ رہے, پاکستان کے نام کی وجہ سے ان کو یہ جو بھی عہدہ آفر کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا, ادروائز ان کی ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہٹا دیں تو کچھ نہیں ہے. اور یہ ڈیبیٹ ذرا لمبی ہے کہ وہ کیوں گئے, ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. میری اپنی رائے ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, اور اس طریقہ کا کوئی عہدہ اتنے بڑے آرمی کو لیڈ کرنے کے بعد ایسا عہدہ نہیں لینا چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے مسٹر یادیو کی, تو بیسیکلی آج جو ان کا مرسی اپیل انہوں نے دی اور کی, اور جو ان کا ویڈیو ریکارڈڈ بیان بھی چلا, بیسیکلی اس میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو ہماری تھوڑی سی ناکامی اس لیے ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں کہ تھوڑی نہیں, بہت کھل کے بات کریں نا. نہیں میں کھل کے ہی کروں گا. اس میں ناکامی اس لیے ہے کہ وہ شرماتے ہیں انڈیا کے ساتھ اپنے ذاتی مراسم کی وجہ سے. وہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے کیس کو اس طریقے سے آگے نہیں لے جا سکے جس طریقے سے ان کو لے کے جانا چاہیے تھا. ملکی مفاد پہلے ہوتا ہے, ذاتی مفادات بعد میں, لیکن ان لوگوں کے بزنس مفادات اتنے بڑے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تو گورنمنٹ, ملک اور قوم کا تو سوچتے نہیں ہیں. بہرحال اس میں جو اپیل ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو ریجیکٹ ہی ہوگی, چاہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان کو ہو یا آرمی چیف کو. تو لیکن عامر نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہمیں پرولونگ کرنا چاہیے, اور دیکھیں جی جاسمین, اس کو پرلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ڈیو کورس ہے وہ فالو کیا جائے. اس میں اگر 2 ماہ لگے, 4 ماہ لگے, 10 ماہ لگے, سال لگے, وہ ایک پروسیس ہے. جان بوجھ کے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایز اے نیشن آپ کے ہاں اتنا ڈیمیج ہوا اس بندے کی وجہ سے, اور اس کا جو باقی نیٹ ورک تھا, یہاں را کا جو باقی نیٹ ورک اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے, وہ ابھی بھی بند نہیں ہوا. وہ ابھی بھی اسی طریقے سے کاروائیاں کر رہے ہیں, اور ابھی بھی اسی طریقے سے ہنڈی سے پیسے آ رہے ہوں گے, اسی طریقے سے لوگوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کیا جا رہا ہوگا. ابھی بھی آپ کے ہاں اٹیک بند تو نہیں ہوئے. اس دن دیکھ لیجئے میچ کے بعد نیوی کے اوپر اٹیک ہوا گوادر میں, تو بیسیکلی وہ آپریشن تو ان کا جاری ہے. وہ آپ نے ایک لنک پکڑ لیا, ایک شخص پکڑ لیا, آپریشن بند نہیں ہوا. را نے کوئی اپنے کونسل خانے بند نہیں کر دیے, انہوں نے اس یادیو کی وجہ سے سارا آپریشن رول بیک نہیں کیا ہوگا. لہٰذا ایسے کیسز میں یہ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے, اور ایسے کیسز میں کوئی ڈیلے نہیں. آپ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور آپ کی انویسٹیگیشن اس کو پروف کرتی ہے, تو پھر اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں اور لوگوں کو ایک سبق سکھائیں کہ جو بندہ ایسی دہشت گردی میں ہمارے ملک کے خلاف ایسی کاروائی کرے گا, چاہے وہ ہمارے ہی اپنا ہی کوئی سٹیزن کیوں نہ ہو اور باہر کا ہو, اس کو ایسی سزا دی جائے گی. تو یہ ڈرنا دنیا نہیں. ایک اور بھی یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا کہ ہی ہیز کنفیسڈ کہ جل صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا, راہیل شریف صاحب کے معاملے پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے گا. دس یادیو چیپ ہی ہیز کنفیسڈ کہ جی میں بی ایل اے کے لوگوں کو اور دوسرے جو موومنٹس چلانا چاہتے ہیں پاکستان میں, خدا نخواستہ جیسے سندھ کے اندر دیگر ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ ملاتا رہا ہوں, اور پھر آئی ایم شیور ہی ہیز اے بگر نیٹ ورک. بیکاز جس طرح اس نے کہا نا, میں نے ساحلی علاقوں کے سارے دورے کیے اور میں نے ان کی پوری جانچ پڑتال کی. دیکھیے جیسمین, یہ جو انٹیلیجنس ورک ہے اس میں انہوں نے اپنے اسفیئرز آف انفلوئنس اور اسفیئرز آف رسپانسبلٹی تقسیم کیے ہوتے ہیں, اور یادیو کی بات سے یہ بڑا ظاہر ہوتا ہے, بڑا واضح, کہ اس قسم کے اور لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اسی طرح سرگرم عمل ہیں, اور باہر سے پیسہ بھی لے رہے ہیں, افغانستان کے اندر سے بیٹھے ہوئے اپنے جو ان کے نیٹ ورکس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹس بھی بھیج رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جو تورا بورا پر داعش کو قبضہ کرایا گیا تھا, جس کے بعد سے ابھی افغان آرمی کہہ رہی کہ ہم نے واپس لے لیا ہے, جو ابھی ڈاؤٹ فل ہے یہ چیز بڑی ساری. تو یہ بھی, اور اس وقت ایک رپورٹ اور بھی آئی تھی کہ داعش کو سب سے زیادہ یہ ایکسپلوسو سپلائی کیا جا رہا ہے وہ انڈیا سے سپلائی کیا جا رہا ہے, اور انڈیا کی 7 کمپنیز بھی اس میں نیم ہوئی تھی. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ کلبھوشن یادو کے پکڑے جانے سے یہ دنیا کو بڑا واضح پیغام دیا جا سکتا ہے, دیا جانا چاہیے تھا, جس میں ہم نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے. ہماری لیڈرشپ کھل کے سامنے نہیں آئی ہے اس بارے میں, تو وہ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے. سر ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ, کیس کو ہم
سوری جنرل صاحب ایک اور بھی پلیز ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے گا. دیکھیں یادیو نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردانہ حملوں کے لیے بھارتی فنڈنگ جو کہ تحریک طالبان پاکستان مخالف افغان گروپوں کو کی گئی, تو اس پر بھی تو غور کریں نا. جو پاکستان پہ آپ طالبان کے الزامات لگا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک را کا ایجنٹ یہ بتا رہا ہے انڈیا کی ڈبل گیم دیکھیں, پاکستان کو گندا کر رہا ہے لیکن خود ٹی ٹی پی کے لوگوں کو فنڈ کر رہا ہے. دیکھیے یہ تو بڑی واضح بار بار جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے طول و عرض میں یہ سارا جال پھیلایا ہوا ہے, اور پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف یہ جو بی ایل اے سو کالڈ ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. سندھ لوگوں کو بھی اس طریقے سے جو امداد دی جا رہی ہے تک کھڑے ہوں, اور پنجاب کے اندر بھی جو سدرن پنجاب ہے یہاں پر بھی ان کے جو گماشتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ میں مت بھولیے گا کہ یہ تو ان کا ہارڈ فیس سامنے آیا ہے, جن کا سافٹ فیس ہے جو ہمارے میڈیا میں اور جہاں پہ اور لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے پورے نیریٹو کے خلاف کام کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کو ایک تو کام بہت سا کرنا ہے, اور دوسرا ان تمام کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے, ورنہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہماری دہشت گردی کی جو جنگ ہے وہ انکمپلیٹ رہے گی. یہاں پر ابھی دوسری بات جو آپ نے کی تھی جنرل راحیل کے بارے میں, دیکھیے مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں کہ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر جنرل راحیل وہیں نہیں جا سکتے تھے, اور مجھے یہ شک نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے پہلے ان کو ہاں کر دی ہوئی ہے. ابھی ناؤ دے ہیونگ اے سیکنڈ تھاٹ اینڈ ہیونگ کولڈ فیٹ. ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے بات ہم باہر نکالیں, اور جنرل راحیل شریف کی ذات کو استعمال کرنے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خراب کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب ان کے جانے کی باری تھی تو اس وقت بھی عجیب قسم کے بیانات آئے تھے, اور جب اس سارے الائنس کی بات شروع ہوئی تھی اس وقت سے ہی پاکستان کی حکومت نے عجیب قسم کا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ پہلے تو کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا نام کیسے بیچ میں آ گیا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان کا پوچھے بغیر یا پاکستان کو پتہ کیے بغیر یہ سعودی عربیہ نے ہمارا نام اس میں شامل کر دیا ہو. پھر بعد میں کہا گیا جی کہ ہم اسے پتہ کریں گے کہ ان کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, تو ٹرمز آف ریفرنس آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ نے اپنے آرمی چیف کو انکریج بھی کیا, سپورٹ بھی کیا, اس کو وہاں بھیجا, اور جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے باقاعدہ جنرل راحیل شریف کو کہا کہ آپ جائیے وہاں پر. اب وہ جا کر جب بیٹھ گئے ہیں وہاں پر, اور اس وقت جو صورتحال گلف پورے میں درپیش ہے اس کی وجہ سے اگر حکومت اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا چاہ رہی ہے تو جنرل راحیل شریف کی ذات کو اس میں ہمیں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. حکومت کو بڑا واضح ایک سٹینڈ لینا چاہیے, اور بڑا واضح طور پر پاکستان کو بھی, پاکستان کی قوم کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی بتانا چاہیے کہ کیا ہوا تھا, کس طریقے سے انہوں نے سارے کیس کو خراب کیا ہے اور اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, بات کرتے ہیں اس کے بعد اسی معاملے پر, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جولائی جے آئی ٹی نے اپنی حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے, کیا ہوگا؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. محسن بیگ صاحب, یہ تو ہو گیا جو معاملات ہیں یادیو کے حوالے سے اور پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. اب پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے, اگر ان معاملات سے حکومت اس الجھے ہوئے معاملات سے نکلے گی تو وہ کسی اور طرف دھیان دے گی نا. کل پرسوں ترسوں بلکہ اس سے پہلے میں نے دیکھا جتنے بھی پی ایم ایل این کے لوگ گیسٹ میرے پروگرام میں بھی آئے, ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے, ہمارے لیے کام کرنے کا تنگ کیا جا رہا راستہ, وی ڈونٹ ہیو این آپشن. نہیں, یہ بات ان کی کہنا بالکل غلط ہے. اپنے معاملات, اپنے بزنس کے معاملات, باقی معاملات تو بڑے خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں. یس, اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو وہ فیس کر رہے ہیں تو اس میں وہ اگر ان کے لوگ یہ کہیں کہ جی گھیراؤ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اگر آپ نے غلط کام کیا, اتنے عرصے سے آپ بچے چلے آ رہے ہیں, اتنے عرصے سے آپ کرپشن میں انوالو ہیں, اور آج اگر آپ کا احتساب ہو رہا ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں غلط ہے. ان کو بالکل ان کو احتساب میں جانا چاہیے. اگر یہ سچے ہیں تو پھر تو ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کورٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آج بھی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے, کوئی ادارہ ان سے تعاون نہیں کر رہا جے آئی ٹی سے. یس, جاسمین, ایکچولی جے آئی ٹی نے 2 اداروں سے ریکارڈ منگوایا, جس میں ایف بی آر ہے, انہوں نے 3 بار مانگنے کے باوجود ریکارڈ نہیں دیا. ایس ای سی پی نے ایک خاتون ان کی جو نمائندگی کر رہی تھی ایس ای سی پی کی, وہ جے آئی ٹی میں پیش ہوئی. انہوں نے جو ریکارڈ جے آئی ٹی کو پیش کیا وہ ٹیمپرڈ تھا,
اور بعد میں 1-2 گھنٹے کی انویسٹیگیشن کے بعد وہ محترمہ مان گئی کہ یہ ٹیمپر ریکارڈ ہے. وہی ایک ایویڈنس انہوں نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کو دی ہے, جس کی بیس پر ججز نے کہا کہ یہ آپ ٹیمپر ریکارڈ دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیے آج تو میں نے نیوز بھی دی ہے کہ یہ مختلف گورنمنٹ کے موجودہ گورنمنٹ کے جو سکینڈلز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, جیسے میٹرو بس کا ریکارڈ تھا جل گیا, ندی پور پاور پلانٹ کا ریکارڈ تھا جل گیا, سعد رفیق صاحب کا کیس سپریم کورٹ پہ سٹے پہ پچھلے 2 سال سے وہ وزیر بنے ہوئے ہیں, ان کا ریکارڈ بھی جل گیا. تو میرا خیال میں یہ جو ایسی سی پی ہے, میرا خیال میں 1-8 دن میں شاید آپ دیکھیں شاید وہ بھی ریکارڈ جل جائے. تو بیسیکلی یہ ریکارڈ دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. انہوں نے آج بھی جج حضرات نے بہت ناراضگی کی کہ آپ ایف بی آر کو بھی اور ایس سی سی پی کو بیسیکلی یہ سارا ریکارڈ انہوں نے چینج کیا ہے. نہیں, لیکن ممکنہ طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ چلیں یہ ہم نے دیکھ لیا, وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا, اداروں کی تصادم کی بات کریں, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فرض کریں میں آپ سے یہ پوچھ لوں, بہت تحریک انصاف کے حق کے ہر بندہ شورٹی سے کہہ رہا ہے بس یہ تو حکومت جانے والی ہے. ممکنہ طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور 10 جولائی کے بعد کیا پولیٹیکل سینیریو ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیے اس پہ تو بحث نہیں کی جا سکتی کہ فیصلہ کیا آئے گا. میرے خیال میں جے آئی ٹی جو اپنے رپورٹ کنکلوڈ کر کے سپریم کورٹ جج صاحبان کو دے گی وہ بڑی واضح ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے کوئی منی ٹرین نہیں دی, کوئی ایسے ایویڈنس شریف برادران نے یا ان کی فیملی ممبرز نے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں دیا جس سے ان کی بونافائیڈ یا ان کی انوسنس ظاہر ہوتی ہو, یا یہ ایویڈنس جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس سے بری ہوتے ہوئے نظر آئے. کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں دی. بجائے اس کے دینے کے یہ الٹا اس پہ الزام لگاتے رہے جے آئی ٹی پہ, اور ان کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں میڈیا پہ جو ان کے لوگ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی رپورٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی شواہد کی بیس پہ ان کے خلاف ہی دے گی, کیونکہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی ایسی چیز دی نہیں, کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہہ چکے ہیں جی قطری خط کے بعد ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو نیچرلی سپریم کورٹ میں بھی کوئی ایویڈنس نہیں دیا اور جے آئی ٹی کو بھی کوئی نہیں دیا. آپ کی طرف اسی گفتگو کو لاتی ہوں. یہی میرے سوال جو محسن صاحب تھے, اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کس قسم کا پولیٹیکل سینیریو آپ ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہوں گی لیٹس سے عید کے فوراً بعد اینڈ پوسٹ 10 جولائی. دیکھیے ابھی پورا کا پورا یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے, اور خاص طور کے پر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا پورا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ اس کے اوپر اسٹیک کے اوپر لگا ہوا ہے, اور اسی سے اپنی مورل لیجیٹیمیسی نیکسٹ الیکشن کے لیے دونوں نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اسی پروسیس سے. اب یہ جتنی جلدی ختم ہوگا تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پروسیس اس کے فیور میں جائے گا, گورنمنٹ کی فیور کے اندر جائے گا. اور اس وقت کوشش یہی ہے دونوں طرف سے کہ کسی طریقے سے اس قسم کی رائے ہموار کی جائے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا سکے. تو یہ پورا کا پورا سینیریو بن رہا ہے. فیصلہ کوئی بھی آئے, میرا خیال ہے کہ یہ یا اس سے ایک اگلی شکل بنے گی, خواہ پناما ہو, پناما کے بعد دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس ہمیں دیکھنا چاہیے کون سے ایشوز ہائی لائٹ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جو پچھلے الیکشن کے اندر کہتی تھی کہ شفاف حکمرانی اور وہ تمام چیزیں, اور جس طریقے سے یہ پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم آ گئی, لیکن ابھی جی 10 جولائی تک وہی میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارا گھومتے ہوئے اس کی پوری پولیٹکس ایوالو ہوئی ہے, وہ ساری پوری سینٹرک ہو گئی ہے آ کے پی ایم ایل این کے خلاف, حکومت کے خلاف, اور کرپشن کے ایشو کے اوپر ہو گئی. کیا صرف ایک ایشو کے اوپر یہ ایک پارٹی الیکشن لڑ سکے گی؟ اور خاص طور کے اوپر اس وقت جب پی ایم ایل این جو ہے خاص فرنٹ کے اوپر ڈیلیور بھی کر رہی ہے. دیکھیں سنیں, ٹھیک ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے پی ٹی آئی, جب الیکشن آئیں گے تب تو آئیں گے نا. میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ نے کہا یہ پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ, دوسرا آپ نے کہا ہے کہ یہ ان کے فیور میں جائے گا. کس طرح؟ مطلب ہے اگر ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے, یا جے آئی ٹی اپنی رپورٹ یہ دے دیتی ہے, پاناما کے 2 ججز پہلے ہی بڑے سنگین الفاظ استعمال کر چکے ہیں, پہلی بات تو کیا یہ 3 ججز ہی فیصلہ کریں گے, اور وہ فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ جی دیکھیے ہمیں نہیں پتا کہ رپورٹ کس قسم کی ہوگی اور فیصلہ کس قسم کا آئے گا. اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این اس کو ایکسپلائٹ اس طریقے سے کر رہی ہے کہ ایک مظلوم پارٹی بنے گی. اگر وہ گلٹی قرار پاتے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ ہمدردی وہ ایک بڑی لہر جو ہے وہ ان کی طرف جائے گی. اگر وہ نہیں بھی جاتے تو اگر ان کے حق کے اندر فیصلہ آتا ہے تو اس صورت میں بھی ایڈوانٹیج اس کے پاس ہے. مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے
वो PTI का लग रहा है कि उसके बाद उसके पास वो कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिनको लेके वो इलेक्शन तक चलेगी। ओके जैन साहब, आपका क्या तज्जिया है? क्योंकि ऑब्वियसली देखिए स्टॉक मार्केट गिर रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उठ गया है, मुल्क के हालात किस किस्म के हैं, सुबह से रात तक JIT और पनामा का इशू जो है वो पाकिस्तान को घेरे हुए, तो पोस्ट 10th जुलाई आप क्या फोरसी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? व्हाट इज द गॉसिप, लेट्स से इन द पावर कॉरिडोर्स? देखिए ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। JIT क्लियर्स, प्राइम मिनिस्टर को क्लियर कर दें, बिल्कुल खानदान ने किसी को कोई जुर्म नहीं किया, ठीक, और JIT या एक हम कह दे जी हमारे पास कोई सबूत नहीं आ सके, हम डिटरमिन नहीं कर सके चूंकि हमारे डाटा नहीं मिला। और तीसरी चीज ये है कि JIT की रिपोर्ट ये दे दे कि वाकई ये इन्वॉल्व थे सारे। जो पहली 2 सूरत हाल है वो तो हुकूमत के फेवर में जाती हैं, और तीसरी सूरत हाल है जो हुकूमत के खिलाफ जाती है। लग यूं रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जो भी होगा हम इसको कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल एरेना हो, चाहे वो अपना कोर्ट्स में हो, वो इसको कंटेस्ट करेंगे और इसको इस हद तक लेके जाएंगे कि मुल्क में हालात जो अभी भी नॉर्मल नहीं है, ये हालात और बिगड़ जाएं। देखिए हालात, इसकी संगीनी का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि भारत ने अपनी रेडीनेस लेवल को बढ़ा दिया हुआ है, और इसके बारे में अमेरिकन ने रिपोर्ट दी है अपने मिनिस्ट्री डिफेंस को भी और सेनेट को भी कि भारत को शरारत करने के मूड में नजर आता है यहाँ पर। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हालात हैं वो आपने देख लिए हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था, दाइश का कंट्रोल कहाँ तक पहुँच चुका हुआ है, दाइश के साथ तक बढ़ गया हुआ है, और पाकिस्तान की जो गुमगू की सूरत हाल है मिडिल ईस्ट के बारे में वो आपके सामने है, ईरान के साथ ताल्लुकात आपके सामने हैं। तो गवर्नेंस लेवल नाम की कोई चीज इस वक्त इफेक्टिवली नजर आपको नहीं आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जाके बैठे हुए हैं, उम्र के लिए बैठे हुए हैं 10 दिन के लिए, फिर उन्हें चले जाना है, मदीना मुनव्वरा चले जाना है। तो इन ए वे तो आप देख लीजिए कि मुल्क के अंदर की सूरत हाल जो है, सिवाय JIT की हम कोई और बात कर नहीं रहे। हुकूमत और उनके जितनी भी टीम है वो इसी तरफ लगी हुई है। जब मुल्क के इर्द-गिर्द की सूरत हाल देखते हैं, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। तो इस वक्त जो भी फैसला आना है, एक तो जल्दी आ जाना चाहिए, नंबर 2 जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हुकूमत इस केस को लड़ रही है, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत ने लहजा बलहजा अपना केस कमजोर किया है, और अपने इस रवैये की वजह से वो ना सिर्फ JIT बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी किसी हद तक अपने मुखालिफ कर चुकी है इसका। ओके ठीक है, आप अपनी बातों से मुझे ये बताइए जैन साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर जब पेश हुए थे, तो जब बाहर वो आए थे तो उन्होंने 2-3 बातें की थी। उन्होंने कहा कि बातें तो बहुत है, वक्त आने पर करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा ये कठपुतलियों की फैक्ट्रियां अब नहीं चलेंगी, और भी 2-3 उन्होंने कुछ ढके छुपे अल्फाज में जिक्र किया। ऐसे लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ एक साजिश बनाई जा रही है, और उनकी बिकॉज हर बंदा मुझसे PMLN का ये कह रहा है कि हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश की जा रही है थ्रू अ जुडिशियल कू, लेट मी पुट इट दैट वे। देखिए वो तो कोई ना कोई स्टोरी पेश करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिपेयर्ड स्पीच थी, इट हैड नथिंग टू विद पनामा, जो उनके साथ JIT में जो सवाल जवाब हुए हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। ये प्रिपेयर्ड स्पीच तैयार करके लेके आए थे, और उनका पहले से इरादा यही था कि ये बात करेंगे उसके। उनको वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहिए था कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गुज़श्ते 4 साल से वो पाकिस्तान के, 2 चीफ वो अपनी मर्जी के मुकर्रर कर चुके हुए हैं, चीफ जस्टिस चेंज हो चुके हुए हैं, अदालतें तकरीबन सारी नई हैं। ये क्या चीजें हैं जो इनके खिलाफ काम कर रही हैं? पनामा तो किसी ने ना तो आर्मी का कोई इसमें किया धरा है, ना ही कोई अदालतों ने किया है, ना कि अपोजिशन पार्टी ने कुछ किया है। पनामा केस तो एक ऊपर से इट वाज एन एक्सपोजर बाय समबडी एल्स। अब उसको लेकर अगर हमारी सियासी पार्टियां और हमारे जो दूसरे इदारे हैं वो लेके आगे चल रहे हैं, तो देखिए क्या इसको क्या करेंगे, छोड़ दें इसको, बिल्कुल खत्म कर दें, पनामा को आप छोड़ दीजिए, आगे चलने दीजिए। और एक ये जो बयानिया पेश किया जा रहा है कि चूंकि ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनको अदालती जरिए से हटाया गया तो मुल्क में हालात खराब हो जाएंगे। देखिए अदालतें नहीं हटाएंगी तो कौन हटाएगा? 2 ही तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रल कॉलेज उनको जो इलेक्ट्रल सिस्टम है उससे हटाएंगे जाएंगे, या अदालतें को हटाएंगी। इसमें गैर कानूनी तरीका कौन सा है, गैर आईनी चीज इसमें कौन सी है? पता नहीं सर, वो अलबत्ता कह रहे हैं कि हमारे लिए गैर आईनी इकदामात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मोहसिन, आपने भी सुना तो होगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कर रहे थे किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? उन्होंने कहा वक्त आने पे बहुत सारी बातें बताऊंगा। कुछ तो है ना उनके दिल में। देखिए बात यह है कि मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क किस पस्ती की तरफ चला गया है। हमारी मॉरल अथॉरिटी ऐसे हुक्मरानों ने पूरे मुल्क में, पूरे माशरे में खत्म कर दी है।
آپ چوری میں پکڑے گئے ہیں, آپ سے سوال ہو رہا ہے, چوری کا حساب ہو رہا ہے, کون سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پوری فیملی جھوٹ بول رہی ہے, آپ کی پوری فیملی غلط بیانی کر رہی ہے, ٹی وی پہ آگے آپ نے خود 3 سپیچز کی, تینوں میں غلط بیانی کی. خدا کا خوف کھائیں, آپ کو شرم نہیں ہے؟ اگر یہ کسی ملک پہ ایسا ہوتا پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ ریزائن کر کے عدالت میں پیش ہوتا. آپ ڈٹھائی سے اس کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں پوری پارٹی کو, پورے ان اپنے ارد گرد جو پنٹر بٹھائے ہوئے ہیں وہ ججوں کو, فوج کو مدعی الزام ٹھہرا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے کیا کیا ہے 4 سالوں میں سوائے کک بیکس, کمیشن اور یہ کھانے کے؟ خدا کے لیے سچ بولنا چاہیے. آپ کس کو نہیں پتا یہ ان کے فلیٹ تھے, کس کو نہیں پتا یہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں, کس کو نہیں؟ سارے ثبوت موجود ہیں. محسن ایک بات بتائیے گا, میں قطع کلامی معاف, میں ایک بات یہاں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیے گا, مریم بینیفیشل اونر تھیں, لیکن یہ بہت ساری باتوں میں اب یہ سنائی دے رہا ہے کہ کچھ ہلکے ہیں جو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شی کوڈ بی الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات ہو رہی ہے. جاسمین, یہ ملک ان کا نہیں ہے, یہ ان کے بچے بھی آ کے حکمرانی کرے, ان کے بچے بھی آ جائیں, مال بھی لوٹیں, رہیں بھی باہر. نہیں محسن, لیٹس بی آنیسٹ, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ ملک انہی کا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا ایسا خاندان ہے جس نے کسی اور نے اس میں حکمرانی کی ہو؟ دیکھیں جاسمین, میں اس پہ بحث اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں, لیکن اس ملک میں کوریکشن ہونی ہے, اس ملک میں سیٹل ہونا ہے, اس ملک میں آگے فیوچر میں بہتر ہونا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا, ان چوروں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا, اور نہ کبھی ہوگا. اس کو بہتر ہونا ہے, آج ہو کل ہو, میں اور آپ شاید نہ دے سکیں, اس ملک نے بہتر ہونا ہے, اور ایسے لوگوں سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بات ہو, لنڈن جا کے ابھی جدہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ لنڈن چلے جائیں گے. اس ملک سے ان کا کیا ہے؟ پراپرٹی باہر, بچے باہر, ہاسپٹل باہر, علاج باہر, پڑھائی باہر, مال باہر. تو کیا یہ یہاں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور پھر ان سے حساب پوچھا جائے تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے, سازش ہو جاتی ہے؟ کون سی سازش ہو جاتی ہے؟ حساب پوچھنا تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ 18 کروڑ عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے. بھائی کون ہوتے ہو آپ ہم سے حساب لینے والے؟ کس نے ووٹ دیا ان کو جی؟ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے جس طرح یہ جیتتے ہیں, منور کرتے ہیں, دھاندلی کرتے ہیں, 10 ارب کمایا, 5 ارب لگا کے الیکشن جیت لیا. یہ تو ہماری عوام تو بیچاری بھوکی ہے, ایک دیکھ کی بریانی کی دیکھ پہ پوری فیملی ووٹ دے دیتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اسلام آباد کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی بیٹی کے حوالے سے کچھ اہم فیصلہ کریں گے. دیکھیں جی, ان کے فیصلوں سے کسی کو کیا پرواہ. مسئلہ یہ ہے کہ بی بی, ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی تو اتنی انوالو ہے نا. وہ بھی تو ٹی وی پہ آ کے کہتی تھی ہماری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے. نکل آئی نہیں جی پراپرٹی, اور سب کو پتا تھا پراپرٹیز ہیں. ابھی تو یہ تو میں حیران ہوں کہ 3 پراپرٹیز کا حساب لیا جا رہا ہے, ان کی تو 100 پراپرٹی ہے. یہ 5 آف شور کمپنیاں نہیں ہیں, 24 آف شور کمپنیز ہیں ان کی. یہ تو 2006 میں ان کا حساب شروع ہوا, ورنہ تو بینیفیشری تھا ہی کوئی نہیں. پہلے تو صرف نام کمپنیوں کے نام چلتے تھے. عامر رانا صاحب, یہ جو تجزیہ آپ نے باقی 2 گیسٹ کا سنا, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں, میرا موقف تو ظاہر ہے کہ میں پورا جو پروسیس چل رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. ان کا کیا گلٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا, عدالتیں فیصلہ کریں گی کون گلٹی ہے کون نہیں ہے, اور عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے اقتدار میں لانا ہے کس کو نہیں لانا. لیکن ایک جو چیز جو اس وقت جو فوکس کرنے کی ضرورت تھی اور جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, مختلف پارٹیز نے اس پہ بہت فوکس کیا تھا, اس کے لیے دھرنے دیے گئے تھے, وہ تھا الیکٹورل ریفارم. آپ کو پتا ہے کہ کل جسٹس رضا صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اور حکومت اس میں تعاون نہیں کر رہی ہے کہ وہ کس قسم کی اصلاحات لائیں گے. وہ ایجنڈا کہاں گیا؟ تو آپ جس شفاف حکمرانی کا اور احتساب سے بھرپور الیکٹورل کالج کا ذکر کرتے ہیں, وہ تو آپ نے اس پورے ایشو کو چھوڑ دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ 10 جولائی کے بعد یہ 1-2 ہفتے لگیں گے اس کو ڈسٹ کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے اندر. تو دوبارہ پارٹیز کو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہے, سب کو دوبارہ جانا چاہیے الیکٹورل ریفارمز, اور ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اپنی تمام جتنے بھی اختلافات ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہٹا کے اس میں بیٹھ جائیں. جو انہوں نے پہلے سے ریکمنڈیشن دی ہیں جس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اس کے کو کس طریقے سے اس کو لایا جائے, اس کے اوپر قانون سازی کی جائے, اور جو ابھی ایریاز ہیں جن پہ بات ہونی ہے تو ان کو کیا جائے. اسی طریقے سے یہ سب مل کے اگر یہی ہوتا رہا, اگر اسی ایک دوسرے کے پوائنٹ سکورنگ
में लगे रहे तो अगला इलेक्शन होगा और उसके बाद कहेंगे इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, ये मैंडेट चुराया गया है, और फिर वही बातें होंगी कि करप्शन है, लूट मार है, और मुल्क जो है जिसको आगे बढ़ना चाहिए वो इसी धंधे के अंदर लगा रहेगा, रोजो शब इसी मुबाइसे में लगा रहेगा कि कौन गिल्टी है, कौन लूट मार कर रहा है और कौन चोर है, कौन चोर नहीं। इस्लाहात बहुत जरूरी हैं और इसका बार बार, बल्कि पिछले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं, जजेस भी कह रहे हैं, अदालतें भी कह रही हैं, और ये बिल्कुल इसी नोट पर इख्तिताम करेंगे कि अगले इलेक्शन से पहले इस्लाहात होना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपके वोट का हक आपको मिले और आपका वोट सही हकदार को मिले, तो आप सबको इस चीज का पुरजोर तरीके से इस पर इसरार करना होगा कि फर्स्ट इस्लाहात, बाद में इलेक्शंस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।